बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ चुके, लेकिन अभी भी ख़बरों का मौजू सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, आलमी ख़बरों में वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? इमरान ख़ान है। और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद, इमरान ख़ान को कैसे हटाया गया, ये वबाल जान बन गया है सब के लिए। जिन्होंने हटाया उनके लिए भी, जिन्होंने हटाया उनके लिए भी, जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आ रहे थे, वाशिंगटन में बैठे थे, मेमो था, गैर मुल्की साजिश थी, सब के सब इसमें हैं। और ट्रेंड अभी भी वही चल रहा है। टॉप ट्रेंड में अभी भी इमरान ख़ान साहब ही हैं, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उसकी रीज़न बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है। अभी तक भी हमारे जो इदारे हैं, मोतबर मुक़्तदर, सब के सब अभी भी वो हकीकत जान तो चुके हैं, लेकिन तस्लीम नहीं कर रहे। और तस्लीम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी वही गवर्नमेंट, अभी वो गवर्नमेंट जो आई है, ये पलंदा आया है, उसके बाद हुआ क्या है? पहली बार लाहौर में वाक़या हो गया और पाक फ़ौज के मेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया। और किसने बनाया? ख्वाजा साद रफ़ीक और उनकी फ़ैमिली, यानी कि सलमान रफ़ीक साहब और वो फ़ैमिली इसमें आई। कल जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सोशल मीडिया पे वो वीडियोज़ वायरल हुई और पता चला कि जनाब ये इनके लोग थे, सलमान रफ़ीक साहब एंड कंपनी के। तो ये सब कुछ हुआ तो पहले तो डिनाई किया गया और उसके बाद कहा गया कि नहीं, ऐसा तो वाक़या हुआ ही नहीं है, फिर से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर एंकर्स पे इल्ज़ामात, फिर टीवी चैनल्स पे इल्ज़ामात, फिर पीटीआई पे इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन अब साबित हो चुका है कि वो नूनियों का ही काम था और पाक फ़ौज के मेजर हारिस, उनको जिस बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी फुटेज देख लें, उनकी हालत देख लें, और बिल आखिर वो पता चल गया। और फिर DGISPR से ये सवाल पूछा गया कि जनाब आप इन लोगों को लेके आ रहे थे, अभी तो जुमा 8 दिन नहीं, अभी तो चंद घंटे हुए हैं, अभी तो घंटे हुए हैं, दिन भी नहीं हुए, 2-3 दिन हुए हैं। और अभी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बनी, सिर्फ मरकज़ में सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, नीचे कुछ नहीं हुआ, काबीना तश्कील नहीं पाई, पंजाब में गवर्नमेंट नहीं मिली, वहाँ पे अदम एतमाद, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, वज़ीर आला का इंतखाब का भी मसला हल नहीं हुआ। तो जनाब ये होना था। ये DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से पूछा गया और उनसे कहा गया कि ये है मामला। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश हो नहीं रही। फिर एक सवाल किया गया, क्योंकि मसला क्या है लोगों का, ये मैं बार बार जो ज़ोर दे रहा हूँ हमारे मोतबर और मुक़्तदर इदारों पे कि मसला क्या है, फॉल्ट लाइन क्या है, गलती कहाँ पे हुई है, वो ज़रा सोचें समझें। इस तरीके से ये नहीं हज़म होगा, लोग हज़म नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे? अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल किया गया, इमरान दुनिया के हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ हो रहा था, कल को जो दे रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे, मिलिट्री लीडरशिप को लताड़ रहे थे और खुलेआम लताड़ रहे थे, धमकियां दे रहे थे, वो इक़्तिदार में आ गए हैं, तो कौन करेगा कार्रवाई? और क्या मुस्तक़बिल में अगर दोबारा से मुस्तक़बिल में ये जो मौजूदा गवर्नमेंट को हटाया गया है, ख़ान हुकूमत को, उनकी तरफ से आना शुरू हो गया, तो क्या करेंगे आप? तो उसका जवाब DGISPR के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ये तो हुकूमत वक्त ने करना होता है, उनका काम था कि वो ये काम करते, तो कि वो मरीम सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते, मरीम नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते, मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते, ये उनका काम था। तो जनाब बस्ता ये मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब ये मामला इतना सादा नहीं है। ये जब लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब DGISI, जब उन पे हामिद मीर साहब की जो फायरिंग हुई थी कराची में, उसका इल्ज़ाम जब उस टीवी चैनल ने लगाया DGISI पे, तो उस वक्त इदारा हरकत में आया था, इदारे ने वो केस को ऑन किया था, इदारा हरकत में आया, डिफेंस मिनिस्ट्री हरकत में आई, उन्होंने वो सारा केस प्रोसीड किया और फिर उसको सज़ा हुई
جرمانہ ہوا، ٹی وی چینل بند رہا، تو یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے پھر وہ تسلیم کیا فیصلہ. تو یہ بات ہے. تو جب وہ تھا تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں ابھی تک کارروائی کی گئی؟ بلکہ وہ جرنلسٹ نے یہی سوال پوچھا کہ جناب وہ سارے کا سارا پلندہ آ گیا. پھر اگلا سوال کیا گیا. اگلا سوال ظاہر ہے جو رپورٹرز اور جرنلسٹ جاتے ہیں وہ گلیوں میں بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے پلز کیا ہے، عوام کی پلز کیا ہے، لے مین. اور پھر یہ کہ یہ نیریٹو بنایا گیا تھا، باقاعدہ طور پہ یہ نیریٹو بنایا گیا تھا، اور اس پہ بہت بڑے کافی میڈیا ہاؤسز نے، جرنلسٹوں نے، اینکرز نے ساتھ دیا تھا کہ جناب ٹھیک ہے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور مل گئے تھے سول ملٹری ریلیشنز، بہترین میڈیا کے لوگ وہ مل گئے کہ ٹھیک ہے جی، اچھے کام کے لیے، بھلائی کے لیے، فری آف کاسٹ یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو ایک اور جرنلسٹ نے سوال پوچھا، زاہد فاروق صاحب نے. وہ سوال تھا کہ جناب یہ جو دیتے رہے نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ 14 دفعہ نام لیا تھا تقریر میں ملٹری لیڈرشپ کے خلاف. وہ گجرانوالہ کی تقریر کی بات ہو رہی تھی، کوئٹہ والی ہو رہی تھی، جس میں وہ نام لے لے کے کہتے ہیں جناب یہ جنرل صاحب آپ بتائیں، جنرل صاحب یہ کس کا کچھ، جنرل صاحب یہ، جنرل صاحب یہ، جنرل صاحب یہ باتیں کی گئی تھیں. تو وہ ساری باتیں، سوال پوچھا گیا کہ جناب وہ 14 دفعہ نام لیا گیا تھا، تو کیا اگلی دفعہ کوئی 28 دفعہ نام لینے کے لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ سارا کام؟ تو اس کا جواب نہیں تھا. تو مسئلہ یہی ہے جس کا رونا ہم رو رہے ہیں کہ یہ ہے وہ مسئلہ، وہ ہے دکھ، وہ تکلیف جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے، اور ان کے دکھوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کی فیلنگز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ بے لوس لوگ جو تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ورکر، پیپلز پارٹی کا ووٹر، پیپلز پارٹی کا سپورٹر تو افواج پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا اس طریقے سے. وہ تو ان کے نیریٹو کو لے کے آگے نہیں بڑھتا، اور ان کا جو پرسیپشن نہیں آگے بڑھتا، وہ بالکل کبھی بھی نہیں. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے جائیں، وہ کبھی بھی اس طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جیسے پاکستان تحریک انصاف کا کھڑا تھا. مسلم لیگ نواز کوئی بھی نہیں ہے ان کا. سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، وہ کیا کیا گفتگو نہیں کرتے، کیا کیا ٹرینڈ نہیں چلاتے، وہاں سے بھی آپ کو کسی خیر کی توقع نہیں ہوگی. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کیا کچھ، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. مولانا نے، وہ عوامی نیشنل پارٹی، وہ محمود خان اچھا صاحب، اختر مینگل صاحب، یعنی کہ کون سی جماعت ہے؟ ایم کیو ایم کون سی جماعت ہے؟ یہ سارے مل کے کیا یہ افواج پاکستان کے نیریٹو کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا یہ اس کے پرسیپشن کو ٹھیک کریں گے؟ کیا یہ آپ کی فوج بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت بہت ہی شریف النفس بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے تھا، انہوں نے عمران خان کو گرانا تھا، وہ گرا لیا. تو باقی یہ بچے ہیں. اور اس کے ساتھ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے. یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور ذاتی معلومات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں. یہ جو لوگ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو خواتین اور بچے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ بات بندہ صحیح کر رہا تھا، اور وہاں پہ جا کے یہ سارے کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے، یہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، یہ وہ لاٹھی گولی سرکار والے نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو یہ افسوس نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی اور وہ چلا گیا، اس پہ افسوس کم ہے. لیکن اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھیجا ہے اس کی جگہ پہ جو لوگ آئے ہیں وہ جو ہیں وہ کیا ہے. اصل سوال یہ ہو رہا ہے، اور ان کو آنے سے کیوں نہیں روکا گیا. پھر اگلی بات یہ کہ
یہ نیریٹو بھی نہیں چل رہا کہ ہمارا پولیٹکس سے لینا دینا نہیں ہے، سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ آج پہلی دفعہ DGISPR نے کل یہ کہا کہ ہم نیوٹرل نہیں، نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا، اے پولیٹیکل۔ بالکل ٹھیک ہے، اے پولیٹیکل یہی ہے اصل چیز، کیونکہ آپ سب سے طاقتور ادارہ ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے طاقتور ترین ادارہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں پینٹاگون، CIA موسٹ پاورفل، ان کے کہے بغیر، ان کی پلاننگ کے بغیر نہ کوئی اقتدار میں آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ یہ بات کلیئر، بہت بڑی واضح بات ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ برطانیہ کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، برطانیہ میں بھی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کنٹرول وہ کرتی ہے، باقی پولیٹیکل فیسز آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے سول ملٹری لیڈرشپ کی، اور ہر 3 سال بعد، 2 سال بعد، 2.5 سال بعد لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، ایک کا مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور سفر کرتا ہے پاکستان، اور پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سلامتی وہ سفر کرتی ہے۔ برطانیہ میں کیا ہے؟ برطانیہ میں بھی یہی ہے۔ الطاف حسین، اس کو لانے کے لیے کتنے جتن کیے گئے، اس کی آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اس کے گھر سے پاؤنڈز برآمد ہو گئے، منی لانڈرنگ برآمد ہو گئے پیسے، اور ان کے پاس جا کے پولیس کو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے گئے، اور ان کے گھر سے وہ لسٹیں نکل آئیں کہ جناب یہ بھارت سے اسلحہ خریدنے کے لیے یہ پیسہ اور اس کی انوالومنٹ۔ کل بھوشن پکڑا گیا، اس نے تسلیم کر لیا، لیکن اس کے باوجود پورا زور لگایا گورنمنٹ نے۔ الطاف حسین کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ مہمان تھا، وہ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ مجھے MQM کے انتہائی سینئر رہنما نے یہ بات بتائی کہ یہ دیوانے ہیں جو کر رہے ہیں جناب، ہم اس کو لے آئیں گے، یہ کر لیں گے، وہ تو مہمان ہی ان کا ہے۔ تو لہذا ایک طرف ان کا جو سول رول جو ہے وہ سارے کا سارا فارغ ہوا، تو الطاف حسین واپس نہیں آ سکا، اس لیے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، وہ انہی کا ٹول تھا۔ لہذا یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور لوگ ہضم ہونے والی بات نہیں، حقیقت ہے کہ بھائی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیک بون ہے اور اسٹیٹ افیئرز، تو اس لیے ہو گئی مسٹیک، اور بہرحال اس کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تو مسٹیک ہوئی، دوسرا انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکے کہ اس طریقے سے رسپانس آئے گا۔ اور پھر اگلی بات یہ کی گئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اگلا سوال یہ تھا کہ حلف برداری کی تقریب میں کیوں نہیں گئے، اور اس کا جواب تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور چھٹی پر تھے۔ تو اس پہ کوئی بھی تبصرہ نہ بھی کروں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ مشکل کام ایک ہے، یہ مشکل تصویر تھی جو لوگ دیکھتے۔ بہرحال اس کے بعد اگلا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا سوال پوچھا گیا، تو میں نے آپ کو جنوری میں یہ بات بتائی تھی، جنوری میں یہ بات بتائی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ کارڈ پھاڑ کے پھینک دیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال تھا، زرداری صاحب کا بھی یہی خیال تھا، شہباز شریف، نواز شریف صاحب کا بھی یہی خیال تھا، عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ ایکسٹینشن پہ بات ہو جائے گی، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد فلان ڈھمکان۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا، اور بہت ہی دھڑلے سے کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میری اپنی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیئر یہ سب کچھ ربش ہے، یہ بلشٹ ہے۔ میری طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کویسچن ہے، اور میں 29 نومبر 2022 اس سال باعزت طریقے سے ریٹائر ہوں گا۔ بہت اچھی لیڈرشپ موجود ہے، پاک فوج میں بہت قیادت ہے، اور وہ آئیں گے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، پاک فوج کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ وہ اس بات کی تصدیق آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی کل کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کوئی نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور چیز بھی ہو چکی ہے، سوال یہ بھی ہوا، اور وہ تھا سردار حمید صاحب رپورٹر، انہوں نے سوال کیا، سینئر ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا
ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد جو آیا تھا اس کے ساتھ ڈٹ گئی فوج پاکستان اور ڈٹ کر اس پہ عمل کروایا، اس کو کروایا جی پورا۔ تو اس سوال کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا کہ تو انہوں نے پوچھا کہ اگلی حکومت کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے کوئی حکومت نہ خلاف ہوتی ہے نہ حق میں کسی کو بھی خلاف نہیں سمجھتے، جو گورنمنٹ ہے وہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ چند باتیں، اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کی گئی، اور وہ انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔